अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और इस वक्त बात करूंगा पाकिस्तान के एक बड़े अहम इशू के हवाले से जिसका ताल्लुक़ हमारे सीपैक से है, जिसका ताल्लुक़ हमारी अकाउंटेबिलिटी से है, जिसका ताल्लुक़ एक हमारे बड़े इंस्टीट्यूशन यानी आर्मी से है। वो मैं यानी बात आप समझ गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूँ जनरल रिटायर्ड आसिम बाजवा साहब की, जो एक एडवाइज़र के तौर पे इंफॉर्मेशन के एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर हैं। इसके अलावा सीपैक अथॉरिटी के वो चेयरमैन भी हैं, उसको वो हेड करते हैं। उस हवाले से तकरीबन एक हफ़्ता पहले अहमद नूरानी साहब हमारे बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, द न्यूज़ के लिए काम करते हैं पाकिस्तान में। उन्होंने एक स्टोरी की और स्टोरी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की स्टोरी की, नो डाउट कि एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एग्ज़ाम्पल है इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज़ के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो। उन्होंने जनरल रिटायर्ड आसिम बाजवा के बच्चों, उनकी मिसेस और उनके भाइयों के नाम पर जो जायदादें हैं, जो कंपनीज़ हैं, जो एसेट्स हैं, उस हवाले से उन्होंने बड़े जिसे कहते हैं नाकाबिल तरदीद सबूतों के साथ वो स्टोरी मुकम्मल की और उसको एक वेबसाइट के ऊपर पब्लिश किया गया। यकीनन पाकिस्तान में शायद कोई अखबार, कोई मीडिया ग्रुप, कोई टीवी चैनल उसको लेने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि मैं ख़ुद जर्नलिस्ट हूँ, पाकिस्तान के अंदर मैं जर्नलिज़म करता हूँ, तो मुझे अंदाज़ा है कि किस किस्म की चीज़ों का आपको सामना करना पड़ता है जब आप इस तरह के स्टेप्स लेते हैं या इस तरह की तारों को छेड़ते हैं और या इस तरह किसी के दुम पे आप पाँव रखते हैं, और दुम भी उनकी जो वो समझते हैं कि हमारे हाथ बड़े लंबे हैं, हम बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। अगर आप उनकी दुम पे पाँव रखने की कोशिश करेंगे तो फिर हालात बहुत ख़राब हो जाते हैं। अहमद नूरानी साहब को पहले भी डराया धमकाया गया, कुछ मैं कहूँगा उनके ऊपर तशद्दुद भी हुआ इस्लामाबाद के अंदर 0 पॉइंट में, और उस केस को रफ़ा दफ़ा किया गया। किसी की मतलब गिरफ़्तारी उसमें नहीं हुई, लेकिन वो भी अहमद नूरानी भी अपने काम के पक्के हैं, अपना काम छोड़ते नहीं और लगे रहते हैं। तो खैर हम तो उनसे सीखते हैं उनकी चीज़ें देख के, और बहुत सारे लोग हैं हमारे जर्नलिस्ट। लेकिन खैर बात और तरफ चली जाएगी। हम बात करें जनरल रिटायर्ड आसिम बाजवा साहब की, तो बड़ा एक प्रेशर क्रिएट हुआ, ट्विटर के ऊपर ट्रेंड्स चल रहे हैं, बल्कि इस वक्त भी जिस वक्त हम ये वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ तो इस वक्त भी बाजवा लीक्स के नाम से वो ट्विटर ट्रेंड मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। तो एक ट्रेंड चला और सोशल मीडिया पे बड़ी कुल की बात हुई, मैं कहता हूँ बड़ा ज़बरदस्त किस्म का क्रिटिसाइज़ किया गया। और मैं ये नहीं कहता कि हमने किसी को गंदा करना है या किसी को जलील करना है या किसी को डिफेम करना है, बिल्कुल इसका मकसद ये नहीं है। हर किसी की इज़्ज़त है और सब हमारे लिए बड़े रिस्पेक्टेबल है, लेकिन रिस्पेक्ट आप करेंगे तो रिस्पेक्ट आपको मिलेगी। अगर आप नहीं करेंगे और आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको मिलेगी, तो मेरे ख़्याल में ये सबसे बड़ी खामख्याली और सबसे बड़ी गलतफहमी हो सकती है। इससे पहले हमने एक वीडियो की थी जिस वक्त जस्टिस फाइज़ा के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला आया था ग़ालिबन मई में, तो उसके ऊपर भी उस वक्त भी मैंने बात की थी कि कोई भी अकाउंटेबिलिटी से मुबर्रा नहीं है, कोई भी बड़ा नहीं है कानून से। लेकिन हकीकत बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। ये तो हमें पढ़ाया जाता है, ये हमें सिखाया जाता है, ये हमें बताया जाता है, ये हमें भाषण दिए जाते हैं, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। कानून को अगर हम देखते हैं तो वो अंदाज़ा होता है कि कानून ताकतवर के लिए एक है, कमज़ोर के लिए दूसरा है, ख़ास के लिए एक है, आम के लिए दूसरा है। तो ये सारी चीज़ें जब हमें देखने को मिलती है, पॉलिटिकल लोगों के लिए एक तरह के कवानीन हैं, जो दूसरे यूनिफॉर्म्ड लोग हैं उनके लिए और तरह के कवानीन हैं, और उसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। एक आसिम बाजवा साहब की बात नहीं है, और भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारा उन लोगों ने पैसा इकट्ठा किया हुआ है। बहुत अच्छी बात है, पैसा कमाना आपको कोई नहीं रोक सकता, दुनिया का कोई कानून बेशक पाकिस्तान का हो या किसी और मुल्क का, आपको पैसा कमाने से कोई नहीं रोकना, न आपको बिज़नेस करने से रोकता है। लेकिन
جب آپ کے پاس کوئی اتھارٹی ہوتی ہے، آپ کے پاس کوئی اختیار ہوتا ہے اور آپ اس کا ناجائز استعمال کر کے اپنے دولت کو بڑھاتے ہیں، تو یہ آپ وہاں کے جو قانون لاز ہیں اس کو آپ بریک کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ چیز بھی بہت زیادہ واویلا ہوا اور ابھی تک ہو رہا ہے۔ پھر انہوں نے ایک 4 صفحوں کی سٹیٹمنٹ بنائی اور اس کو جاری کر دیا جنرل عاصم باجوہ صاحب نے، اور اس کے اوپر 1-2 میڈیا گروپ کے ساتھ انہوں نے بات چیت بھی کی۔ شاید ارشد شریف صاحب کو انٹرویو دیا، کاشف عباسی کو ARY پہ انٹرویو دیا، پھر شاہ زیب خانزادہ کے شو میں ٹیلی فون کے ذریعے انہوں نے بات کی، اور وہ بھی آدھے میں اس کو چھوڑ کے وہ چلے گئے، کیونکہ ان کے سوالات شاہ زیب صاحب کے بڑے سخت تھے، تو شاید وہ جواب دینا پسند نہیں کر رہے تھے، یا ان کے پاس جواب تھا نہیں ان کے سوالوں کا، تو اس لیے انہوں نے شو کو آدھے میں چھوڑ کر اور وہ نکل گئے۔ تو اگر آپ کہتے ہیں کہ بھائی احتساب یعنی اکاؤنٹیبلٹی سب کی ہونی ہے، میاں نواز شریف کو بھی لٹکانا ہے، مریم نواز کو بھی کرنا ہے، آصف علی زرداری کو بھی، دوسرے لوگوں کو بھی، بہت اچھی بات ہے، لیکن پھر وہ قانون سب پہ لاگو ہوتا ہے۔ وہ قانون کسی ریٹائرڈ جنرل کے لیے بھی وہی ہونا چاہیے، وہ قانون کسی جج یا کوئی اور ادارے کا بندہ ہے اس کے لیے بھی وہی ہونا چاہیے، نہ کہ آپ صرف ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک سائٹ کو تو رگڑ رہے ہیں لیکن دوسرے سائٹ کو کہہ رہے ہیں جو آپ کر رہے ہیں بالکل پرفیکٹ ہے۔ پھر ایک افسوس مجھے جس چیز کا ہوا، عمران خان صاحب نے باقاعدہ ٹویٹ کیا کہ میں بڑا مطمئن ہوں ان کی سٹیٹمنٹ سے۔ بھائی باقی لوگ بھی تو سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، کیا میاں نواز شریف نے سٹیٹمنٹ نہیں دی؟ کیا جسٹس فائز عیسیٰ اور ان کی مسز نے سٹیٹمنٹ نہیں دی، جن کو آپ پچھلے 2 سالوں سے ذلیل کر رہے ہیں، اور اس کو کس چیز کی سزا دے رہے ہیں؟ کیا لوگوں کو نہیں پتا کہ ان کو کن چیزوں کی سزا مل رہی ہے؟ وہ کوئی پہلے جج ہیں سپریم کورٹ کے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب، بہت دبنگ قسم کے ججز پہلے بھی رہے، اور اس میں جسٹس فائز عیسیٰ بھی، اور بھی ہمارے بڑے آنریبل ججز موجود ہیں جو بڑے زبردست قسم کے فیصلے دیتے ہیں اور بے باک قسم کے فیصلے دیتے ہیں، کسی کا ڈر خوف محسوس نہیں کرتے۔ بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ رگڑا دے رہے ہیں جسٹس فائز عیسیٰ کو کہ کوئٹہ بلاسٹ کے اوپر انہوں نے اپنی ایک رپورٹ ان کو کہا کہ اس کو پبلک کر دو۔ اس نے TLP کا جو دھرنا سوکارڈ آپ کے ایک جسے کہتے ہیں سپانسرڈ دھرنا تھا، فیض آباد میں 10 دنوں تک وہ لوگ بیٹھے رہے اور 2 مطلب جسے کہتے ہیں بڑے شہروں کو آئسولیٹ کر کے رکھا ہوا تھا، اس کے بارے میں ان کی سٹیٹمنٹ آئی۔ کیوں؟ کیا یہ پاکستان کو آپ نے مذاق بنا کے رکھا ہوا ہے؟ یہ ملک یہاں پہ کیا کوئی قانون صرف عام آدمی کے لیے ہے کہ اگر کوئی چھوٹا سا جرم کرتا ہے وہ تو بیچارہ سالوں اس کی ضمانت نہیں ہوتی، وہ جیل میں پڑا سڑ جاتا ہے، لیکن اگر کوئی بڑا بندہ کر لے تو اس نے 4 صفحوں کی سٹیٹمنٹ دے دی، آپ نے کہا میں بڑا مطمئن ہوں۔ آپ کون ہیں کہ آپ اس سے بڑے مطمئن ہیں؟ اکاؤنٹیبلٹی اگر آپ نے کرنی ہے تو انہوں نے جواب کیوں نہیں دیا؟ کیوں نہیں دینا اس نے؟ کیا وہ اس ملک کا شہری نہیں ہے؟ کیا وہ جو بیان کر رہا ہے کہ بھئی میرے بیٹوں نے بہت اچھی تعلیم حاصل کی امریکن یونیورسٹی سے، ان کو بہت بڑی نوکریاں ملی، بہت اچھی بات ہے، لیکن کیا یہ صرف ان کے بچے ہیں جو وہاں کی بڑی یونیورسٹی سے پڑھیں، اور کسی کا بچہ وہاں ان کی بڑی یونیورسٹی MIT یا دوسرے تیسروں سے کسی یونیورسٹی سے ہارورڈ سے نہیں پڑھا کہ ان کو بڑی جاب ملے اور وہ مطلب 5 سالوں میں یا 7 سالوں میں وہ جو ہے 80-90 ملین ڈالر کے امپائرز کو کھڑا کر دیں؟ کیوں؟ صرف وہ قابل لوگ ہیں، بڑے قابل لوگ موجود ہیں، ان سے زیادہ قابل لوگ موجود ہیں۔ دوسری بات، میرا کوسچن یہ ہے کہ ایک جنرل صاحب کی کتنی انکم ہوتی ہے؟ اگر ہم بات کرتے ہیں اس کے پاس کتنے پیسے ہوتے ہیں کہ وہ 2 بچوں کو یا 3 بچوں کو امریکن بڑی یونیورسٹیز، ٹاپ کی یونیورسٹیز میں پڑھاتا ہے، جس کی ایک سیمسٹر کی فیس 15-20 ہزار ڈالر ہوتی ہے؟ تو یہ جواب کون دے گا اس کا کہ بھائی آخر یہ حق صرف آپ کو ہے؟ پھر ایک تیسرا کوسچن میرا یہ ہے محب وطن ہونے کا۔ یار محب وطن ہونے کا یہ ڈونگ، یہ ڈرامہ کب ختم ہوگا؟ محب وطن صرف وہ ہے کہ صرف آپ لوگ محب وطن ہیں، میرا جیسا اگر کوئی سوال اٹھاتا ہے تو وہ غدار ہے، اس کو تو یا رو والے پیسے دے رہے ہوتے ہیں، یا پھر اس کو موساد پیسے دے رہا ہوتا ہے، یا انڈیس دے رہا ہوتا ہے، یا امریکن CIA پیسے دے رہا ہوتا ہے، وہ غدار ہے۔ لیکن آپ کچھ کریں تو آپ بڑے محب وطن ہیں، آپ کا سارا مطلب آپ کی ساری انویسٹمنٹ امریکہ میں، آپ محب وطن ہیں،
لیکن ہم اس ملک کے اندر سارا کچھ کریں، ٹیکس بھی بھریں، 1-1 روپے کا ٹیکس دیں، فائلر بھی ہوں، ٹیکس بھی پے کرتے ہیں، اینول گوشوارے اپنے آن ٹائم جمع کرتے ہیں، تو ہمیں تو آپ کسی بھی چیز کے اوپر رگڑ دو گے. لیکن آپ سے اگر سوال کیا جائے تو آپ کو بہت برا لگے. وجہ کیا ہے؟ کیوں؟ آپ بھائی ایک ریٹائرڈ آدمی ہیں، اگر ریٹائرڈ نہ بھی ہوتے تو آپ سے سوال ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ اس ملک میں رہتے ہیں، یا تو آپ اس ملک کے شہری نہیں ہو، آپ کمبوڈیا کے ہوں، ایتھوپیا کے ہوں، ترکی کے ہوں، دبئی کے ہوں، امریکہ لنڈن کے ہوں، تو ٹھیک ہے، وہاں کے جو لاز ہوں گے وہ آپ کے اوپر اپلائی ہوں گے. لیکن اگر آپ اس ملک کے شہری اور آپ نے اتنی بڑی انسٹیٹیوشن کا یونیفارم پہنا ہے، ابھی آپ ریٹائرڈ ہیں، ٹھیک ہے، لیکن سوال بنتا ہے، سوال آپ سے ہو سکتا ہے. آپ کوئی خدا نہیں ہیں، لوگ خدا سے بھی سوال کرتے ہیں. لوگ ہمارے پیغمبر گزرے تھے، ان سے بھی سوالوں کے اوپر سوال ہوتے تھے، اور انہیں بھی چاہیے، ایک بندے کا حق ہے سوال کرنا. لیکن اس کے اوپر برا ماننا اور پھر یہ کرنا کہ میں نے 4 صفحوں کی سٹیٹمنٹ دے دی اور میں نے ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر کی سیٹ سے ریزگنیشن دے دیا، اور اس کے بعد میں، ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں سپین باز، کہ میں بالکل صاف ستھرا ہو گیا، گنگا نہا گیا، ختم ہو گئی بات. کیوں؟ اصل بات یہ ہے کہ آپ کو اسی طریقے سے، جس طریقے سے مریم نواز احتساب کورٹ میں آ کے پیشیاں بھگتتی ہیں، آصف علی زرداری جو بیمار ہیں وہ جس طرح کی پیشیاں بھگت رہے ہیں، اس حالت میں عدالت کہتی ہے اس کو کہ آپ نے آنا ہے، وہ بیچارے آتے بھی ہیں، عدالت کا حکم ہے، وہ پھر ماننا پڑتا ہے آپ کو. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ خورشید شاہ صاحب ہے، میں یہاں پہ یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، میں نے کہا کہ میں ان کی یہ بات نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے کرپشن نہیں کی ہوگی، لیکن جو ان کی صحت کی حالت ہے تو اس حوالے سے ان کو میں کہتا ہوں کہ ریلیف مل جائے تو کوئی شاید برا نہیں ہے. لیکن دوسری بات، ابھی تک پچھلے 2 سالوں سے آپ رگڑ رہے ہیں ان کو، لیکن ابھی تک ایک چیز آپ ان کے اوپر ثابت نہیں کر سکے، صرف ایک سیاسی انتقام کے طور پر اس اکاؤنٹیبلٹی کو آپ استعمال کر رہے ہیں. دوسری، جسٹس فائز عیسیٰ کی مسز جو ہے، غالباً سرینا فائز عیسیٰ نام ہے، اگر میں نام غلط بولوں تو آئی ایم سوری فار دیٹ، لیکن ان کا کیا قصور ہے کہ یار وہ بہار کے چکر لگا رہی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ خود وہ مطلب جسے کہتے ہیں کہ جسٹس فائز عیسیٰ اور ان کی مسز دونوں ایک بہت بڑے کھاتے پیتے خاندان سے ان کا تعلق ہے بلوچستان کے، جو ہزاروں ایکڑ زمینوں کے مالک ہیں، وہ لوگ جو جدی پشتی نواب چلتے آ رہے ہیں. اور جسٹس فائز عیسیٰ کے باپ دادا وہ تھے جنہوں نے قائد اعظم کو سونے جواہرات کے ساتھ تولا تھا. یہ اس خاندان سے وہ آدمی ہے. اس کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ یار $20,000 $50,000 اور $1,00,000 کے لیے اس طرح کی چیزیں کریں؟ اس کو تو وہ آدمی، مجھے جتنا مجھے پتا ہے، وہ آدمی ہے جو دینے والے ہیں، لینے والے نہیں ہے بھائی. لیکن قصور ان کا میرے خیال میں سب سے بڑا ہے کہ انہوں نے بھی ایک جسے کہتے ہیں کہ بھائی ایک کنگڈم میں، ان کی جو اپنی سوکارڈ کنگڈم ہے، اس میں انہوں نے انٹرفیئرنس کی کوشش کی، تو پھر تو سزا ان کی بنتی ہے. ذلیل کرنا تو پھر ان کا بنتا ہے. اگر اس کو ذلیل نہیں کریں گے، اگلے پھر کیسا سبق سیکھیں گے؟ اگلا کل کوئی اور جسٹس فائز عیسیٰ صاحب تو شاید 5-6 سال ان کی نوکری رہتی ہے، اس کے بعد کوئی اور جسٹس فائز عیسیٰ صاحب آئیں گے اور ہو سکتے ہیں وہ کوئی اس سے مشکل اور سخت قسم کے کیسز کے اوپر فیصلے دیں، تو پھر کیا ہوگا؟ اس لیے وہ جسٹس فائز عیسیٰ اور جسٹس صدیقی جیسے ججوں کے رستے کو مکمل طور پر بلاک کرنا چاہتے ہیں کہ آئندہ کوئی ایسا بندہ پیدا نہ ہو کہ ہمیں کوسچن کرے. بھائی ہم تو مبرہ ہیں، ہم سے سوال نہیں پوچھ سکتا. پاپا جان پیزا زندہ باد، ہم بیچتے رہیں گے، کماتے رہیں گے، کمائیں گے پاکستان سے، لگائیں گے امریکہ میں، اور محب وطن بھی ہم ہوں گے. اگلوں کو رگڑا دیں گے، کسی کو کہیں گے یہ ہندوستان کا غدار ہے، کسی کو کہیں گے یہ ایران کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ غداری کر کے ایران کے لیے کام کر رہا ہے، کسی کو امریکہ کے لیے کام پہ لگا دیں گے. یہ سارے بھاشن، ہمیں کچھ اور کہا جائے گا اور اندر کہانی کوئی اور ہوگی. صرف بات یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں، خان صاحب آپ نے تو بہت بڑے بڑے نعرے لگائے، آپ کی وہ کلپس مختلف ٹی وی چینلز پہ آج بھی چل رہی ہیں، جس پہ آپ بات کرتے تھے کہ اگر مجھے گھر بھی جانا پڑ جائے تو میں اکاؤنٹیبلٹی سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. تو اس پہ سوال آپ ان سے کہیں کہ سر آپ بڑے رسپیکٹیبل ہیں، آپ نے ملک کی خدمت کی، آپ مطلب ایک بڑے اہم عہدے سے ریٹائرڈ ہوئے ہیں، لیکن اگر آپ کے اوپر کوئی ڈاؤٹس ہے تو آپ جا کے عدالت میں اس کو کلیئر کر دیں. اکاؤنٹیبلٹی آپ کے احتساب کمیشن کو کہیں کہ بھئی یو شوڈ انکوائر اٹ.
کیوں باقی تو شہزاد اکبر اور دوسرے تیسرے جو ہے وہ تو مطلب لگے رہتے ہیں، جسٹس اقبال صاحب جو ہیں، جاوید اقبال صاحب، باقی تو کسی کو اسپیئر نہیں کرتے اور کہتے ہیں ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے. تو کسی کو نہیں چھوڑیں گے نہیں، صرف اپوزیشن کو نہیں چھوڑیں گے، جو ابھی تک مجھے اندازہ ہوا ہے. کیونکہ اس سے تو اور مزید خسرو بختیار کدھر ہے چینی اسکینڈل میں، جہانگیر ترین کدھر ہے چینی اسکینڈل میں، اور بہت سارے لوگ کدھر ہیں وہ لوگ. ایک دن کوئی جیل گیا اس میں سے، ایک دن انہوں نے کوئی پیشیاں کاٹی ہیں، انہوں نے نہ پیشیاں کاٹنا صرف مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی، اور ہاں جے وائی کو بھی نہیں بھول سکتے ہم، دورانی صاحب کو بھی بہت دفعہ بلایا، اکرم خان دورانی صاحب کو بھی، حالانکہ ان کا بھی خاندانی جو بیک گراؤنڈ ہے اچھا خاصا مضبوط ہے بنو میں، مطلب میں کہوں گا بلینئر ہے وہ اور اکلوتے ہیں. تو جتنا میں ان کو جانتا ہوں وہ بھی دینے والے ہیں، لینے والے آدمی نہیں ہیں. اس طرح ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی میں بھی بہت سارے لوگ ہیں، پاکستان مسلم لیگ میں بھی بہت سارے لوگ ہیں، انکلوڈنگ میاں نواز شریف، ان کی بیٹی، یا پھر دوسرے لوگ، کہ وہ لوگ بھائی انہوں نے کاروبار کیا، اور ان کے کاروبار کوئی آج کے نہیں ہے، 50 100 60 70 80 سالوں سے، پاکستان بننے سے پہلے ان کے باپ دادا وہ کاروبار کرتے تھے. تو اس وقت تو پاکستان نہیں تھا، تو انہوں نے تو پاکستان کو کیسے لوٹا، اور انہوں نے روزگاریں دی ہیں لوگوں کو، انہوں نے امپلائمنٹ دی ہے پاکستان کی قوم کو. تو یہ ساری چیزیں ہمیں سمجھنی ہے اور انتظار کرنا ہے کہ خان صاحب کی جو اکاؤنٹیبلٹی ہے، جس کا وہ بہت زیادہ ڈول بجا رہے ہوتے ہیں، ڈول پیٹ رہے ہوتے ہیں، کہ کہاں تک پہنچتی ہے. کیونکہ یہاں پہ تو وہ بالکل ڈھیر ہو گئے، اور میں نے تو یہی سنا تھا کہ استعفیٰ انہوں نے مطلب جب کہا کہ استعفیٰ، تو انہوں نے کہتے ہیں وہ استعفیٰ اٹھا کے اور جنرل عاصم باجوہ کے منہ پہ مار دیا کہ میں بالکل تمہارا استعفیٰ ایکسیپٹ نہیں کر سکتا ود این اے لائٹر نوٹ. تو یہ تو آپ کی حالت ہے، لیکن کہانیاں آپ ہمیں کس کس قسم کی سنا رہے، اور ان سے بھی جنرل صاحب جیسے لوگ اور بھی ہمارے پرویز اشفاق کیانی صاحب ہیں، راحیل شریف صاحب ہیں، اور جن کے دبئی میں آسٹریلیا میں اتنی بڑی بڑی جائیدادیں ہیں. بھائی یہ کوئی گر باقی لوگوں کو بھی سکھا دیں آپ کہ کم از کم وہ بیچارے بھی اچھا ہے، کم از کم پاکستان کا کوئی فائدہ ہوگا یار. ہم بھی کوئی مطلب یہ آئرلینڈ وغیرہ خریدنے کے جو ہوگا، وہ کون سی گدڑ سنگھی ہے بھائی، یہ کس قسم کا یہ بزنس ہے. میں خود بزنس گریجویٹ ہوں، چھوٹا موٹا بزنس میرے فادر کرتے رہے ہیں، میں بھی خود کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہوں. مجھے کوئی ایسا مطلب شارٹ کٹ ہمیں بھی بتا دے کہ یار ہم بھی اس طریقے سے پھر اس طریقے سے بڑے بڑے امپائرز ہم کھڑے کر دیں، تو مطلب ہم آپ کو دعائی دیں گے اور کیا کریں گے، آپ کی تعریف کریں گے، پھر یہی کہیں گے کہ یار فلاں صاحب نے ہمیں بھی یہ گر سکھا دیا جو خود کر رہے تھے، تو اس لیے مطلب پاپا جان پیزا اور پتہ نہیں کیا کیا بنا دیا انہوں نے. تو آج کل تو خیر ٹویٹر پہ بھی یہی ٹرینڈ چل رہا ہے، کوئی کہتا ہے یار مجھے ڈبل کوٹنگ چیز چاہیے، کوئی کہتا ہے مجھے سنگل چاہیے. تو یہ چیزیں ہونی ہیں بھائی. یہ ٹھیک ہے، آپ ہو سکتے ہیں عمران خان صاحب جیسے بندے یا اور لوگ آپ کو نہیں پوچھیں گے، لیکن عوام کس کا منہ آپ بند کریں گے. پاکستان کے اندر آپ نے بڑا کنٹرول کیا میڈیا کو، کیا ہوا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میڈیا کنٹرولڈ ہے. اگر کوئی کرتا بھی ہے تو آپ ان کے ساتھ میر شکیل جیسی حالت کرتے ہیں. ان کو 6 مہینوں سے آپ نے جیل میں ڈالا ہوا ہے اس کیس کے اندر جس کا کوئی وجود تک نہیں ہے، لیکن وہ بیچارہ صرف اس لیے ہے کہ وہ ریزسٹ کر رہا تھا. اس طرح اگر ہم ڈان کو دیکھ لیتے ہیں، ڈان نیوز پیپر اور ڈان ٹی وی چینل کو، تو وہ کس کے ساتھ ٹکر لیتا ہے؟ ملک ریاض جیسے لوگوں کے ساتھ، یا اس طرح جو ہمارا دوسرا مافیا ہے ڈی ایچ اے والا، ان لوگوں کے ساتھ. تو جب ان کے ساتھ وہ ٹکر لیتا ہے تو یقیناً پھر جب آپ ٹکر، وہ کہیں گے بھئی ہم تو پہاڑ ہیں، ہمارے ساتھ آپ ٹکر لو گے تو آپ اپنا سر توڑو گے، ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا. حالانکہ کچھ مجھے لگتا ہے کہ کچھ دراڑیں پڑی ہیں اور دراڑیں نظر بھی آ رہی ہیں، اور یہ مزید بڑھیں گی اگر اپنا رویہ آپ چینج نہیں کریں گے، اپنا سسٹم بہتر نہیں کریں گے. تو یہ بات، کیونکہ جنرل ضیاء کی حکومت میں جو ہمارے بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، جب ان سے میری بات ہوتی ہے نیشنل پریس کلب میں، تو کہتے ہیں ہمیں باندھ کے کوڑے مارے جاتے تھے اس وقت. تو اب تو چلے کوڑے نہیں، لیکن آپ کے ساتھ آپ کی نوکری چھین لی جاتی ہے، آپ کو بے روزگار کر دیا جاتا ہے، آپ کو معاشی طور پہ، آپ کی اکنامکلی آپ کو اتنا خراب کیا جاتا ہے کہ آپ اپنی جو جرنلزم ہے، اپنی جو بات ہے وہ آپ نہیں کر سکتے. آپ کو اس کی پڑی ہو کہ یار 2 ٹائم کی روٹی مجھے کیسے ملے گی. آپ کو ان چیزوں میں الجھایا جاتا ہے. وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ آپ اپنا کام نہ کریں. آپ کی جو کریٹیوٹی ہے، سوال کرنے کی جو طاقت ہے، جو سوال کرنا ہے یا جو انویسٹیگیشن ہے، اس کو آپ چھوڑ دیں. بس آپ صرف اس چکر میں لگے رہیں کہ یار
میں 2 وقت کی روٹی کیسے کماؤں گا؟ میرے بچوں کی اسکول کی فیس کیسے جائے گی؟ اگر مجھے کوئی میڈیکل کی ضرورت پڑتی ہے تو میں کیا کروں گا؟ آپ کو ایسے کاموں میں الجھا دیا جاتا ہے کہ آپ کا جو اصل کام ہے وہ آپ کا رہ جاتا ہے اور دوسری چیزوں میں آپ کو الجھایا جاتا ہے، اور یہ جان کے کیا جاتا ہے۔ ایک باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت، پلاننگ کے تحت یہ چیز چل رہی ہے، تو یہ چلتی رہے گی۔ لیکن ہم اپنے طور پہ چھوٹے موٹے فورمز سے یہ آواز اٹھاتے رہیں گے جب تک ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے، کیونکہ پتہ تو کسی کا بھی نہیں ہے۔ لیکن ہمارے یہاں پر اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پہ اور طرح کے مسائل ہیں۔ آپ اگر چیلنج کرتے ہیں کسی کی کنگڈم کو تو وہ پھر کیا کرتے ہیں، مختلف حربے وہ استعمال کرتے ہیں۔ اس کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں، متی اللہ جان صاحب کی مثال موجود ہے، سلیم شہزاد صاحب کی مثال موجود ہے، جیو ٹی وی کی مثال موجود ہے، ڈان نیوز کی مثال موجود ہے کہ اس کے ساتھ وہ لوگ کیا کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کی جاتی ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے آپ اپنا کرو، اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم ہیں تو ہم کہتے ہیں نہیں ہم بھی ہیں بھائی، ہم بھی اس ملک میں رہنے والے ہیں، ہم بھی اس ملک کے سٹیزن ہیں، ہمارا کام بھی یہ ہے کہ ہم سوال اٹھائیں گے اور اٹھاتے رہیں گے، آپ کو اچھا لگے یا برا لگے، لیکن یہ سوال اٹھے گا اس وقت تک جب تک آپ کی طرف سے اس کا جواب نہیں آئے گا۔ اور جواب ایسا نہیں کہ آپ عمران خان صاحب کہہ دیں کہ آئی ایم سیٹسفائیڈ فرام جنرل عاصم باجوہ اسٹیٹمنٹ، وہ نہیں، بلکہ عوام کو آپ جواب دیں۔ تو جب تک اس کا جواب نہیں ملتا، خیر ہم اس طرح کی باتیں ہم بھی عادت سے شاید مجبور ہیں، کرتے رہیں گے اور آپ کو دکھاتے رہیں گے جب تک ہیں جاں میں جاں، تو یہ چیز چلتی رہے گی۔ تھینک یو ویری مچ۔